अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। और हमारा साथी, हमारा दोस्त हमारे साथ मौजूद है हरमीत इस्लामाबाद से। हरमीत, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक सर, आप दोनों सुनाएं। हम बिल्कुल ठीक हैं, हम बिल्कुल ठीक हैं। अगरचे इस वक्त कहते हैं मुल्क में जो कोरोना की लहर है वो बढ़ रही है दोबारा, और उसके बारे में जितनी भी कहते हैं एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए वो दोबारा होनी चाहिए। केसेस कराची में काफ़ी ज़्यादा हैं, बलूचिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा हैं, और इसमें चारों इकसाम जो हैं, बरतानवी, अफ्रीकी, चीनी और भारतीय, ये चारों इकसाम मुल्क में पाई गई हैं। इस्लामाबाद में भी केसेस ज़्यादा हैं। इसके बारे में हम तफसील से बात करेंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन मेरे ख्याल में पहले चल के ज़रा आज की टॉप स्टोरीज देख लेते हैं कि आज शो में हम कौन कौन सी स्टोरीज जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले होगा पब्लिक का डेली डोज, उसके बाद हम बात करेंगे एक अहम मौजू पर, जिल्द की सेहत को किस तरह से बरकरार रखा जा सकता है, हमारी स्किन के लिए कौन कौन से विटामिन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं ये विटामिन, इस पर बात करेंगे। स्किन स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगी। फिर हम आगे बढ़ेंगे और लाइफ स्टॉक पर बात करेंगे। डायरेक्टर ज़ुबैर बारी, डायरेक्टर लाइफ स्टॉक पंजाब, हमें शो में ज्वाइन करेंगे क्योंकि बकरा ईद करीब है और अब लोग जो हैं वो जानवरों की ख़रीदारी कर रहे हैं, जानवरों को अपने घर लाना शुरू हो चुके हैं। तो कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जो जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हो सकती हैं, और फिर आखिर इन बीमारियों से बचा कैसे जा सकता है, इस मौजू पर आज हम बात करेंगे। फिर हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे और डिप्रेशन, जो कि आजकल मेरे ख्याल में हर दूसरे बंदे का बहुत ज़्यादा सवेयर मसला है और बहुत ज़्यादा कॉमन ये बीमारी होती जा रही है, गो कि लोग इसको उतना सीरियस नहीं ले रहे। इसका ट्रीटमेंट क्या है, किस तरह से लाइफस्टाइल में अपने चेंजेस करके डिप्रेशन पर काबू पाया जा सकता है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। और फिर सेनेट में एक रऊफ़ा बिल मंजूर हुआ है कि ज़ेरे हिरासत जो मुल्ज़िमान हैं उन पर तशद्दुद ना किया जाए। अक्सर मुल्ज़िमान की मौत वाक़ई हो जाती है। इस इक़दाम को रोकने के लिए सेनेट में शेरी रहमान साहिबा ने बिल पेश किया था जो कि मंजूर हो चुका है। इस पर बात करेंगे। शेरी रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी और मियाँ हबीब हमें शो में ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले जनाब पब्लिक का डेली डोज है। सबसे पहले अहम खबर वो बलूचिस्तान के हवाले से है कि बलूचिस्तान हुकूमत ने सूबे भर के अंदर 100 मिडल स्कूल्स कायम करने का ऐलान किया है, और इसके लिए जो बजट है 2021 टू 2022 का, उसके लिए 1500 मिलियन रुपीस जो हैं वो मख्तस किए गए हैं, और बलूचिस्तान के जितने भी दूर दराज इलाके हैं वहाँ पर ये स्कूल कायम किए जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो तालीम है उसका फ़रोग़ बलूचिस्तान में दिया जा सके। और ये भी कहा जा रहा है कि मयारी फ़र्नीचर प्रोवाइड किया जाएगा इन स्कूल्स को, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की साइंस लैब्स होंगी, कंप्यूटर लैब्स होंगी। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो है वो बहुत जल्द लेने वाली है। खेलों के मौक़ों के लिए भी कोशिश की जा रही है कि बेहतर से बेहतर हो। 198 स्कूल जो हैं उनके क़याम और उनको अपग्रेड करने का भी फैसला किया गया है। इसके साथ लड़कियों की तालीम के लिए फिर ये कह रहे हैं 35 लड़कियों के हाई स्कूल, उनकी भी अपग्रेडेशन होगी, उनको मेयार उनका बेहतर किया जाएगा। पहले भी किए गए हैं, अब भी और बढ़ाए जाएंगे, मतलब इनकी तादाद को। अच्छा इनिशिएटिव है बलूचिस्तान में तालीम। और अल्लाह करे रऊफ साहब के जो घूस स्कूल है वहाँ पे जो बने हुए हैं और उसमें कब्जा है इन्हीं पॉलिटिशियन का, इन्हीं सरदारों का, इन्हीं वडेरों का, तो वो भी दोबारा एजुकेशन के लिए वो वक़फ़ करें जहाँ पे उनकी अपनी मर्ज़ी है। किसी ने बैल गाय मजियाँ उधर चारने के लिए उधर ही वो तबेला बनाया है, किसी ने अपने लिए डेरा बनाया हुआ है। तो काफ़ी सारे ऐसे स्कूल, ऐसी बिल्डिंग्स तो हैं लेकिन एजुकेशन के लिए उनको इजाज़त ही नहीं है, वहाँ पे इस किस्म का कब्ज़ा है। तो ये अच्छा है, अच्छा इक़दाम है, लेकिन इसके साथ साथ जो माजी में बने स्कूल हैं उनको भी दोबारा उन पर भी काम होना चाहिए, उनको भी इन माफिया से आज़ाद करना चाहिए। और एजुकेशन सबसे बड़ा मसला है बलूचिस्तान में। अगर हम देखें तो आज एजुकेशन रेशो वहाँ पर बिल्कुल ना होने के बराबर है। उसके हमेशा परसों भी हमने इसी टॉपिक पर बात की थी कि एक ही रिस्पॉन्सिबल एक ही इदारे को ठहराना गलत है। इसमें रिस्पॉन्सिबल काफ़ी सारे लोग हैं, मुकामी लोग हैं, जो वडेरे हैं, जो सरदार हैं, जो पॉलिटिशियन हैं। तो उनको सबको मिल के काम करना होगा ताकि वहाँ की जो बलूचिस्तान की जो आवाम है, जो नौजवान है, जो नई नस्ल है, वो भी पाकिस्तान के दीगर सूबों के बराबर आ सके और अपना जो पाकिस्तानी होने का हक है वो अदा कर सके। बिल्कुल। यहाँ पे 6592 का अमला तैनात किया गया है। देखो अब ये घोष मुलाजमीन बनते हैं या सही मुलाजमीन बनते हैं, जैसे हरमीत ने कहा है। उम्मीद तो है कि अगर हुकूमत इतनी तंदही से लगी हुई है इस काम को करने के लिए तो कुछ बेहतरी तो आएगी। बिल्कुल, और ऐलान किया है तो इस पर इम्प्लीमेंट भी बहुत जल्द होना चाहिए।
اگلی سٹوری کی طرف آتے ہیں. اگلی سٹوری ہمارے پاس یہ ہے جناب کہ دنیا میں چین میں دنیا کا سب سے بڑا جو فلکیاتی میوزیم ہے وہ قائم کیا گیا ہے اور اس میں مختلف قسم کے جو پلانٹس ہیں ان کو ڈسپلے کر کے دکھایا گیا ہے. اس میوزیم کا جو بیرونی حصہ ہے وہاں پر پلانٹس جو ہیں وہ نصب کیے گئے ہیں اور اس کے اگر رقبے کی بات کی جائے تو یہ ایک وسیع رقبے پر پھیلا ہوا ہے. 4,20,000 مربع فٹ پر یہ میوزیم جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے جس میں چاند کو دکھایا گیا ہے, مختلف سیاروں کو دکھایا گیا ہے اور ابھی ہم یہ آپ کو ویژولز میں دکھا بھی رہے ہیں کہ کس قدر خوبصورت میوزیم ہے اور یہ میرے خیال میں یہ ارتھ کو ڈپکٹ کر رہا ہے جو ابھی ہم نے ناظرین کو پکچر دکھائی ہے. جس طرح سے یہاں پہ روشنی پڑتی ہے ایک سے دوسرے کمرے کی طرف, یہ روشنی آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ روشن ہوتے چلے جاتے ہیں اور یہ پھر ایک دھوپ گھڑی کا سا کام کرتا ہے, یہ بھی اس کے اندر موجود ہے. دنیا جہاں سے سیاح جو ہیں ظاہر اس کو دیکھنے کے لیے جائیں گے, اتنا یہ خوبصورت ہے اور پورا ڈیزائن اس کی چاند کی طرح. ویسے کل روبو صاحب آپ کی ایک بات مجھے بہت اچھی لگی تھی, کل کا ذکر جو ہم دبئی کے حوالے سے کر رہے تھے تو آپ نے کہا کہ کاش وہاں پہ اس قسم کے مقابلے بھی ہوتے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے, جس طرح یہ میوزیم ہے اس سے کافی نوجوانوں کو, وہ ظاہری بات ہے آپ ایجوکیٹ ہوں گے, نئی نسل ایجوکیٹ ہوگی تو آپ دکھانے کے لیے تو ٹھیک ہے وہ بھی ہونی چاہیے, انسان کو کی ضرورت ہے دل لبھانا, دل سے ایک چیز کو انجوائے کرنا دیکھ کے, لیکن ساتھ ساتھ میں جس طرح یہ اقدام ہے یہ بھی بڑا کمال کا ہے. کیا کہیں گے روب صاحب آپ ویسے؟ بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں اسی طرح پازیٹیو رسپانس تھا. بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے عرب ملکوں میں بہت سی جگہوں کے اوپر آپ کو سوئمنگ پول, اونچی عمارتیں تو مل جائیں گی لیکن اس طرح کے انتظامات کم ہیں. اب یہ سائنس کی اگر ایک لیب بنائی گئی ہے, ایک فلکیاتی نظام کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ایک بلڈنگ بنائی گئی ہے, تو حرمیت نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ وہاں پہ پھر ایجوکیشن کے لیے بچے جو آئیں گے وہ کتنا کچھ سیکھ کے جائیں گے. تو سب سے بڑی بات ہمارے یہاں بھی یہی ہے کہ سکھانے کے لیے ایسے مواقع کم ہیں مسلم ورلڈ میں اور اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ ہونی چاہیے, اور خاص طور پہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو سکھانے کے لیے ایسا کوئی چیز کرے نا جہاں پہ ساتھ میں سائنٹسٹ ہوں, بچوں کو بتائیں, ان کا انٹریکشن ہو اور وہ آئیں ٹیکنالوجی کی طرف آئیں تو بہت ہی اچھا ہو. کاش بالکل. اور یہ اس وقت ہم تو چین کے میوزیم کی بات کر رہے ہیں, یہ بھی بڑا خوبصورت ہے, مطلب یہ بڑا زبردست ہے. اگلی سٹوری کی طرف آتے ہیں جناب. انسانی تاریخ کی سب سے مہنگی جو ویڈیو گیم کی کیسٹ ہے وہ فروخت کی گئی ہے اور آپ اس کی قیمت سن کر حیران رہ جائیں گے. اس کی قیمت تو $15 لاکھ بنتی ہے لیکن اگر ہم اس کو پاکستانی روپی میں کنورٹ کریں تو یہ 24 کروڑ روپے بنتے ہیں. اور یہ گیم جو ہے یہ ہے سپر ماریو 64 اور اس گیم کو اتنی بڑی قیمت پر جو ہے وہ فروخت کیا گیا ہے. اس سے پہلے اس کی نیلامی کی گئی تھی امریکہ کے ایک شہر میں, اس کو ایک میوزیم میں رکھا گیا تھا, ہیریٹیج میں رکھا گیا تھا جہاں پر اس کی نیلامی کی گئی تھی اور جو فائنل قیمت آئی تھی وہ تقریباً $15,60,000 کے قریب آئی تھی اور اب یہ جو گیم ہے یہ فروخت ہو چکی ہے. ایسا ریکارڈ ہے میرے خیال میں جسے توڑنا شاید ناممکن لگ رہا ہے, بہت مہنگے داموں یہ بکی ہے جا کے. تو اس سے پہلے نینٹینڈو کو بھی شاید انہوں نے بیچا تھا کوئی $8,000 کے قریب, لیکن یہ بہت مہنگی ہے, یہ $8 لاکھ میرے خیال میں ہوں گے, $8 لاکھ کے قریب انہوں نے بیچا تھا اس کو. تو یہ بھی ہے, خیر ناٹ مائی کپ آف ٹی, میں کم از کم گیمز میں اس طرح سے نہیں ہوں. میں بھی نہیں ہوں, حرمیت سے پوچھ لیں, حرمیت کیا گیمز میں انٹرسٹڈ ہے؟ نہیں, مجھے ویسے فزیکل گیم زیادہ تر, اب جب ایک اسکول کے اور کالج کے زمانے میں کرکٹ کھیلتا تھا اب تو زیادہ کوشش ہوتی کہ جم چلا جاؤں یا واک کے لیے نکل جاؤں, تو اس قسم کی گیم جو فزیکل ایکٹیویٹیز اس میں زیادہ بیزی رہتا ہوں. اور گیم کبھی بڑے مشکل سے کی ہوگی میں نے موبائل پہ. وہ بچے جو انٹرسٹ سے گیمز کھیلتے ہیں ان کے لیے سپر ماریو بہت مہنگی بکی ہے, سپر ماریو کھیلنے والوں کے لیے بڑی اٹریکٹیو سی خبر ہے. آگے کیا جی؟ آگے جناب یہ ہے کہ یہ ایک ریسرچ سامنے آئی ہے کہ لکھنے کا عمل جو ہے وہ بچوں میں سیکھنے اور یاد کرنے کی صلاحیت کو بہت زیادہ انہانس کرتا ہے. اس حوالے سے ریسرچ ہوئی ہے. مطلب آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے, ٹیب ہوتا ہے, لیکن جو لکھائی ہے وہ اب بچوں کی اس طرح سے نہیں, نہ خوبصورتی اس میں آ رہی ہے, نہ سپیڈ اس میں آ رہی ہے. تو یہ ایک ریسرچ سامنے آئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بچے اگر لکھنا سٹارٹ کر دیں تو ان کا جو برین ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کو سیکھنے کا جو ان کا عمل ہے وہ بہت زیادہ فاسٹ ہو جاتا ہے. ان کے نیورون کام کرنے لگتے ہیں دماغ کے, اور وہ نیورون جب حرکت میں آتے ہیں تو اس کی بنیاد کے اوپر. میں خود بھی بتاؤں, میرا اپنا تجربہ بھی یہ ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں جب میں یاد کرنا چاہتا تھا, میں چونکہ رٹا لگانے والے لوگوں میں سے نہیں تھا, تو میں لکھ کے کام کرتا تھا بہت زیادہ. اور مجھے یاد ہے کہ جو تحریر میں نے ایک دفعہ لکھی
وہ مجھے دوبارہ نہیں بالکل. یہ میں نے بھی چیز نوٹ کی ہے کہ آج تک جو کام میں نے لکھ کر کیا ہے نا وہ کبھی بھولتے نہیں ہیں. تو تراجے میں نے کر لینے, میں نے اور کچھ ہی تو اور ویسے رؤوف صاحب بچوں کی تو آپ نے بات کی, لیکن آج کل اگر جو موبائل جو اپلیکیشن ہمارے لیے, ہم رپورٹرز اور صحافیوں کے لیے بھی, ہم بھی زیادہ تر کام اب کمپیوٹر پہ بیٹھ کے ہی کرتے ہیں یا کی بورڈ سے ہی لکھائی کرتے ہیں, ٹکر بنانا ہو یا خبر بنانی ہو. تو ہماری جو لکھائی تھی, جو جس طرح پرنٹ میڈیا میں لوگ کام کرتے تھے, وہ بال پین سے لکھتے تھے, ان کی لکھائی بڑی کمال کی بھی ہوتی تھی. لیکن آج ہم بھی بھول گئے کہ لکھنا کیسا ہوتا ہے. تو یہ چیز ہم بھی, جو ٹیکنالوجی آئی ہے تو کہیں نہ کہیں ہم بھی اپنی وہ چیزیں جو لکھائی تھی, وہ جس طرح ہم جس کو بڑی پریکٹس کی جاتی تھی, ہم سرکاری اسکولوں میں ہم دیکھتے تھے کہ جو تختی دی جاتی اسے قلم ہوتا تھا, سیاہ ہی سے وہ لکھی جاتی, تو اس سے کافی بڑے کوشش ٹیچر کی جانب سے بھی کی جاتی کہ بچے کی جو لکھائی وہ صاف ستھری ہو. لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو جن لوگوں کو پریکٹس کرا کے آج اگر ہم دیکھیں تو ہم بھی اسی طرح موبائل اور کی بورڈ اسی کا استعمال زیادہ ہو گیا ہے, چاہے وہ خبر پرنٹ ہو یا الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے ویسے ہی وہ بھی ہو رہی ہے. تو ہم بھی تھوڑا سا دور ہوتے جا رہے ہیں بھائی, دور ہوتے جا رہے ہیں. لیکن جس طرح سے ہونا نہیں چاہیے, لیکن یہ اب ریسرچ سامنے آئی ہے, اور یہ جس طرح سے ہم بھی اپنے ایکسپیرینس اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ واقعی جو لکھا جاتا ہے وہ پھر ساری زندگی بھولتا نہیں ہے. ان والدین کے لیے جو دیکھ رہے ہیں, مطلب میرے خیال میں یہ سبق ہونا چاہیے, اپنے بچوں کو لکھنے کی طرف ضرور لگائیں. جتنا زیادہ سے زیادہ لکھیں گے اتنے زیادہ ان کے نیورون کاپی پینسل ہاتھ میں پکڑ کے لکھیں, موبائل کے نوٹ پیڈ پر نہیں لکھنا. یہ بھی ایک مطلب ڈفرینشیٹ جو ہے یہ کرنا چاہیے کہ موبائل پر نہیں لکھنا, قلم اور کاپی جو ہے وہ ہاتھ میں پکڑ کر لکھنا ہے. اگلی خبر کی طرف آتے ہیں. تھوڑی سی افسوسناک خبر ہے. دنیا ہاکی کے عالمی شہرت یافتہ کھلاڑی نوید عالم بلڈ کینسر میں مبتلا تھے اور انتقال کر گئے ہیں. 47 ایئرز ان کی ایج تھی, کوئی بہت زیادہ ایج نہیں تھی, لیکن کافی عرصے سے علیل تھے, اور ان کے جو انتقال کی خبر تھی اس کی تصدیق ان کی بیٹی نے کی ہے. شوکت خانم اسپتال میں زیر علاج تھے اور ڈاکٹرز نے ان کے علاج کے لیے 40 لاکھ روپے کا خرچہ بتایا تھا, اور ان کے علاج کی ذمہ داری جو تھی وہ سندھ حکومت نے اپنے ذمہ لی تھی. 47 جیسے آپ نے بتایا 47 کے تھے. کل رات ان کا جنازہ تھا شیخو پورہ میں, انتقال کر گئے. بڑے اچھے پلیئر تھے, اولمپئن تھے, اور اگرچہ ہاکی جو ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اب زوال پذیر ہے, لیکن آخری وہ جو ٹیمیں تھیں جن میں تھوڑی بہت کوئی بہتری تھی, ان میں سے ایک پلیئر تھے یہ بھی نوید عالم. تو ہم معذرت کرتے ہیں کہ تعزیت کرتے ہیں ہم ان کے گھر والوں سے کہ اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے ان کے گھر والوں کو, صبر دے. تو مطلب یہ ہے کہ ایک افسوسناک خبر ہے کم از کم ہاکی لورز کے لیے. بالکل ہاکی لورز کے لیے, بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں. آگے بڑھیں گے شو میں اور آپ کو بتائیں گے ایک مقبوضہ کشمیر کے 33 ایئرز کا یہ رہائشی ہے جس نے ایک پلیٹ فارم سے رجوع کیا, ویکسینیشن پلیٹ فارم سے, اپنی ویکسین کی ڈوز لگوانے کے لیے, اور اس کا یہ کہنا ہے کہ اس نے اپنے پوری فیملی کو بھی جو ہے وہ کنونس کیا کہ چلو بھئی سب ویکسین لگواؤ, بہت ضروری ہے. لیکن جب یہ ڈیٹا دیکھا اس نے تو وہاں پر اس کے دادا کا ریکارڈ بھی آ رہا تھا, اور یہ شو کروا رہا تھا وہ ڈیٹا کہ اس کے دادا کو ویکسینیشن کی دونوں ڈوزز جو ہیں وہ لگ چکی ہیں. اب اس نوجوان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے دادا جو ہیں وہ تو 60 سال پہلے انتقال کر گئے ہیں, اس نے کبھی خود اپنے دادا کو نہیں دیکھا, اور شاید ان کے جو والد ہیں ان کو بھی شاید ان کے دادا یاد نہ ہو. تو پتہ نہیں کوئی ٹیکنیکل غلطی ہوئی ہے کہ ایک 60 سال پہلے مرے ہوئے شخص کو جی ویکسینیشن کی دونوں ڈوزز جو ہیں وہ لگ چکی ہیں. اچھا خیر, ہم ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. رؤوف صاحب سپریم کورٹ میں بھی کیسا کیس آیا تھا, ہاں وہ جو جس کو پھانسی ہوئی تھی, وہ جس کو اس کی سزا جو ہے وہ معاف کر دی گئی, اور پتہ چلا کہ 5 سال پہلے اس کو پھانسی دی گئی ہے. تو یہ سچویشن یہاں پہ بھی ہو گئی ہے کہ بھئی اب کرونا کی پہلے وہ دنیا سے جا چکی ہیں, اور انہوں نے ڈوز بھی دے دی ہے بھیا, وہ بھی ڈبل ڈوز. تو کمال ہے بھائی ہمارے اداروں کو. یہ تو ہندوستان اور پاکستان, اور اگر بنگلہ دیش ان ممالک کی بات کریں تو کئی کوتاہیاں ہم سے ایک ہی جیسی ہو رہی ہیں. میں وہی بات کرنا چاہ رہا ہوں, میں نے کہا ہمارے ہاں بھی کمی نہیں ہے. یہ اس وقت لوگ مارے پھر رہے ہیں سیکنڈ ڈوز کے لیے. میرا اپنا گھر میں واقعہ ہے کہ میرا بیٹا جس کو 1 مہینے سے بھی زیادہ ہو گیا, پہلی ڈوز لگی تھی, دوسری ڈوز کے لیے وہ کم از کم 15 بار جو 1166 کے اوپر میسج کر چکا ہے, اور اس کا ٹائم گزر گیا ہوا ہے. اور اب وہ ٹائم کے ہمیشہ یہ میسج آتا ہے کہ آپ اپنی باری کا انتظار کریں, آپ کو جب میسج آئے گا تب سینٹر کے اوپر جائیں. اسی کے اوپر جنید خان ہمارے اولمپئن جو ہیں, ہمارے کرکٹر جو ہیں معروف, ہمارے قومی ہیرو ہیں, ان کی کل ایک ٹویٹ تھی اسد عمر کے نام پہ. انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ لوگ خیبر پختونخوا جائیں,
لوگ KP جائیں, لوگ گلگت بلتستان جائیں ویکسین لگوائی جنہوں نے ہے, لیکن آپ خود بتا رہے ہیں یہ ویکسین اویلیبل کہاں ہے. تو بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ جنید خان کو یہ ٹویٹ کرنا پڑ گیا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے پہلی ڈوز لگوائی ہے وہ دوسری ڈوز کے لیے مارے پھر رہے ہیں. اور یہ تو ایکسپیرینس آپ نے اپنا بھی شیئر کر دیا. میں نے اپنا بھی شیئر کر دیا. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ نظام بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, اس کے بعد یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو 2 ڈوز لگ گئی, وہ شکایت کرتے ہیں کہ جو ناظرہ میں ڈیٹا ہے وہ ڈیٹا نہیں پہنچا وہاں, وہ سرٹیفکیٹ لینے کے لیے جائیں تو ان کو سرٹیفکیٹ نہیں دیا جاتا. تو نظام کافی ہمارے بھی بہتر ہونے والا ہے. بالکل بالکل. سب سے بڑا مسئلہ سرکاری اداروں میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے ہے, کیونکہ ان سے بھئی مانگا جاتا ہے کہ بھئی آپ ڈیٹا نکال دیں, آپ ناظرہ جا کے سرٹیفکیٹ نکال, تو بڑا مشکل ہے ان کے لیے بھی. ابھی تک کوئی رجسٹریشن ہوئی نہیں ہے, وہاں تک وہ آپ کی جو بات ہے کچھ پہنچا ہی نہیں ہے. تو یہاں بھی سست روی کا شکار ہے. وہ مرحلے جتنے بھی ہم کہیں نا, جتنی بھی بات ہے آ کے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے پریس کانفرنس آپ کر دیں اور آپ جو احکامات جاری ہوتے ہیں, جو اعلانات, لیکن پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ آپ جاتے ہیں تو کئی ساری چیزوں میں بڑا فرق پایا جاتا ہے. ہم جب جاتے ہیں اور پریکٹیکلی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو جو کہنے میں اور پھر پریکٹیکل دیکھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو یہ ہے, کوتاہیاں بہت ساری ہیں, کوتاہیاں بہت ساری ہیں, لیکن پھر بھی ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں یہ جو ایشوز ہیں ویکسینیشن کے حوالے سے لوگوں کو آ رہے ہیں, یہ جلد سارٹ آؤٹ کر دیے جائیں. آگے بڑھیں گے اور اگلی سٹوری یہ ہے کہ جی امریکی خود کو بہت زیادہ مہذب قوم سمجھتے ہیں, کہتے ہیں, شو کرواتے ہیں, لیکن امیزون کی ڈیلیوری وین سڑک کے بیچ میں رؤوف صاحب خراب ہو گئی اور پھر امریکیوں نے لوٹ مار شروع کر دی. میں تو دیکھ کر حیران رہ گئی. یہ دیکھیں یہ کس طرح سے امیزون کی یہ گاڑی ہے اور یہ سڑک پر خراب ہو گئی اور لوگ اس میں سے لوٹ مار کر رہے ہیں, اور یہ امریکی ہیں. وہ کہنے کو تو مہذب ہے نا, لیکن وہاں پہ بھی آپ یہ دیکھو. اچھا, ویسے مجھے اس ویڈیو کو دیکھے اپنے اسکول کا وقت یاد آ گیا سر. اچھا, کہ ان کو دیکھ کے بڑا مہذب اور یہ دعوے تو بڑے کیے جاتے, لیکن ہم اسکول میں بچے چھوٹے عمر میں کوئی سمجھ نہیں ہوتی تھی, تو ہمارے گاؤں میں ایک گاڑی آتی تھی جس میں یہ ساری چیزیں, یہ جو بچوں کے لیے مختلف سنیکس وغیرہ چیزیں, ٹافیاں. تو میں اکثر کیا کرتا, میں بڑا لیڈر بنتا تھا, تو میں گاڑی میں پہلے نا چیزیں پھینکتا تھا اور نیچے وہ جو میرے اور دوست ہیں وہ ایسے سمیٹتے تھے چیزیں. تو آج ان کو دیکھ کے وہ چیزیں یاد آ گئی کہ بھائی ہم بہت پیچھے ہیں, ہم یہ سمجھتے, ہاں یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں بڑی, لیکن ان کو دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہے کہ بھائی ہم یہ سمجھتے ہیں بڑی مہذب قوم ہے. لیکن آپ یہ دیکھو کہ ایک رات کے لیے لائٹ چلی جائے, بہت دفعہ ایسا ہوا ہے نیو یارک میں, بروکلین کے علاقے میں, ان کے بہت سے علاقے ایسے جہاں پہ ایک رات کے لیے لائٹ گئی اور پتہ چلا کہ سٹورز لوٹ لیے گئے, بیڑا غرق ہو گیا. پوری مہذب قوم باہر نکل آئی اور اس نے جا کے جتنا کچھ ان کی جیبوں میں سما سکتا تھا, ہاتھوں میں سما سکتا تھا, اٹھا کے اپنی گاڑیاں بھر رہے ہیں. پیچھے جس وقت وہ بلیک امریکنز, جو بلیک لائیوز میٹر, اس کے ہنگامے ہوئے ہیں, وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ لوگ ہنگاموں کو بھول کے سٹور لوٹنے پہ چلے گئے. تو یہ جو مہذب کا نعرہ ہے نا, یہ ایسے ہی ہے, یہ بالکل ہمیں دکھانے کے لیے, ادروائز وہاں بھی صورتحال یہی ہے. میرے خیال میں بریک پہ چلتے ہیں. بالکل, یہ تو تھا آج کا پبلک کا ڈیلی ڈوز. ابھی ہم شو میں ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کریں گے کہ ہماری سکن کے لیے کون کون سے وائٹامنز بہت زیادہ ضروری ہیں اور کس طرح سے ہم سکن کی جو ہیلتھ ہے اس کو مینٹین رکھ سکتے ہیں. سکن اسپیشلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے شو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, ایز وی آل نو سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر کوئی خوبصورت نظر آنا چاہتا ہے, لیکن اس سوشل میڈیا کے دور میں بہت سارے غلط مشورے جو ہیں وہ بہت زیادہ سرکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو بھی, ویسے بھی, اور سمجھ نہیں آتا کہ ہم کس چیز کو اڈاپٹ کریں اپنی سکن کی کیئر کے لیے یا کس چیز کو فالو نہ کریں. اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ ہیرا علی موجود ہیں جو کہ انتہائی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے, ساتھ ہی ساتھ بیوٹی ایکسپرٹ ہیں. تھینک یو سو مچ ہیرا, ویلکم ٹو دا شو. برسات کا تو موسم آ گیا ہے اور سب کی جو سکن ہے وہ ڈل ہو جاتی ہے, عجیب سا رنگ, پلپلاہٹ سی آ جاتی ہے, پیل ہو جاتی ہے سکن. تو یہ کیا ریزنز ہوتی ہیں اور پھر ہم اس کو اوور کم, اس مسئلے کو کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ ہر دوسری لڑکی کا مسئلہ ہے, لڑکوں کا بھی ہوتا ہے لیکن وہ اتنے کانشیس نہیں ہوتے جتنا لڑکیاں ہوتی ہیں. موسٹلی بیسکلی 2 بیسک وجوہات ہوتی ہیں جس سے آپ کی سکن ڈل ہو. اس میں
میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کی وٹامنس آپ کو اسکن کو پوری طور پہ نہیں مل رہے ہوتے, اور دوسرا ہوتا ہے آپ کا واٹر لاس بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے اسکن سے. تو اگر آپ کی اسکن آپ اس کو ہائیڈریٹڈ رکھیں اور اس کو وٹامنس اور جو امپورٹنٹ اس کی خوراک ہے, اسکن فوڈ ہے, وہ آپ دیتے رہیں, تو اس میں آپ کا جو ہے نو میٹر واٹ دا سیزن ہے, جیسے سردیوں میں بھی ڈل ہو جاتی ہے, برسات میں بھی ہو جاتی ہے, تو وہ آپ کی ساری پرابلمس اوور کم ہو جاتی ہیں. یہ جو آپ نے وٹامنس کی بات کی ہے, جی بالکل, یہ کھانے کے لیے ہیں یا لگانے کے لیے بھی ہیں, دونوں میں؟ سو سائنٹیفکلی جب آپ کنزیوم کرتے ہیں کھانے کے تھرو وٹامنس, اس میں ایک لیول آف افیکٹونیس ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ وہی وٹامنس جو ہے اسکن کے تھرو آپ اپنی سسٹم میں ڈال رہے ہو, تو اس کی 40% جو افیکٹونیس ہے وہ زیادہ انکریز ہو جاتی ہے. تو آپ کو کھانے کی بھی خوراک میں بھی اپنے وٹامنس پورے رکھنے چاہیے, بٹ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کی اسکن پہ ایکسٹرنلی بھی آپ لگا رہے ہو. اچھا, اب ہم نے اگر ایکسٹرنلی لگانے ہیں وائٹامنس وغیرہ, تو وہ کون سے وائٹامنس ہوں گے, کس طرح سے لگانا ہے؟ بعض لوگ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ کھیرے کا ماسک بنا کر وہ لگا رہے ہوتے ہیں, یوگرٹ ماسک بنا کر وہ لگا رہے ہوتے ہیں, بیسن کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ کانسپریسی یہاں پر آتی ہے کہ بہت لوگ کہتے ہیں جی بیسن فیس پر نہیں لگانا چاہیے, ڈرائنس کر دیتا ہے, ہر ایک کو سوٹ نہیں کرتا. اب کون سی چیز لگانی ہے, کون سی نہیں لگانی؟ اور جس طرح سے میں نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا تھا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, تو وہ یوٹیوب سے جو بھی جس کو ملتا ہے وہ فالو کرنے لگ جاتا ہے, بعد میں اس کا نقصان بھی ہوتا ہے, کیونکہ ہر چیز ہر ایک کی اسکن کے ساتھ نہیں جاتی. بالکل. سو ایک چیز ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے, وہ یہ ہے کہ ہر کسی کی اسکن ٹائپ جو ہے وہ بالکل الگ طرح کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور جس طرح جو پروڈکٹس کسی کو سوٹ کرتے ہیں وہ ہر کسی کو نہیں سوٹ کرتے. جیسے اگر آپ کو کلے سوٹ کریے تو شاید مجھے نہ سوٹ کرے, اور جیسے بیسن ہے یا اس طرح کی پاؤڈرڈ کلے بیسڈ پروڈکٹس ہوتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ کے اسکن کا جو موئسچر ہے وہ ایک دم سوک کر لیتے ہیں, اور جو آپ کی اسکن کی ڈیپ لیئرز میں موئسچر جو ہوتا ہے وہ اسٹور ہوا ہوتا ہے وہ ایک دم سے چوس لیتے ہیں. تو اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ اس طرح کے ماسک یوز کر رہے ہیں, یا آپ کوشش کریں کہ آپ ڈرائی ماسکس نہ یوز کریں. جیسے ہماری جو کمپنی ہے ہیرا علی بیوٹی, ہمارے جتنے بھی ماسکس ہیں فار فیس, وہ اس میں گلسرین کا کانٹینٹ زیادہ ہوتا ہے تاکہ وہ آپ کی اسکن کو ہائیڈریٹڈ رکھیں, اور وہ ڈرائی نہیں ہوتے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جتنا بھی موئسچر جو کلے یوزلی سوک کر لیتی ہے وہ آپ کی اسکن کے اندر پیک کر دیتی ہے. تو اس میں بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ جو وٹامنس آپ یوز کریں, جیسے آپ نے پوچھا کہ کون سے ضروری وٹامنس ہیں, تو آج کل ایک بہت ٹرینڈنگ وٹامن ہے وہ وٹامن B3 ہے, ٹھیک ہے. اس میں بہت سارے اسکن کے فوائد اس طرح کے ہیں کہ وہ بیسکلی آپ کا اسکن بیریئر, جو آپ کی اسکن لیئر ہوتی ہے, وہ اس کو اتنا اسٹرانگ کر دیتا ہے کہ آپ کا جو لاس آف واٹر کانٹینٹ ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا. اور اس میں بہت ساری اس طرح آپ کی بہت ساری چیزیں کور ہو جاتی ہیں, جیسے آپ کی اینٹی ایجنگ ہے, آپ کی رنکلز ہیں, بہت ساری چیزیں. اگر آپ اسکن ہائیڈریٹڈ ہی رکھیں تو اس سے آپ کے بہت سارے جو پرابلمز ہیں وہ سالو ہو جاتی ہیں. نیچرل چیزیں ہم کون کون سی ایسی ہیں جو ہم اسکن پر ماسک کی فارم میں, اسکربنگ کی فارم میں, کلینزنگ کی فارم میں لگا سکتے ہیں؟ پہلے ذرا نیچرل کو ڈسکس کر لیتے ہیں, آرگینک کی طرف آ جاتے ہیں, پھر جو دوسری آج کل مارکیٹ میں اویلیبل چیزیں ہیں اس پر بات کر لیں گے. تو نیچرلی جیسے جتنی آپ اسکن کیئر آرگینک رکھیں اتنی بہتر ہے, لیکن کچھ فارمولیشن اس طرح کی ہوتی ہیں جس میں ان آرگینک بھی چیزیں آ جاتی ہیں, لیکن اگر وہ فارمولیٹ صحیح طرح ہوئی ہوں تو اسکن کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی. سو آرگینکلی آئی تھنک ٹرمرک جو ہے, ہلدی, دیٹ از بہت زیادہ اسکن کو ایڈوانٹیج دیتی ہے, بہت زیادہ بینیفٹس ہیں اس میں. اینٹی فنگل پراپرٹیز ہوتی ہیں, اینٹی بیکٹیریل پراپرٹیز ہوتی ہے, اسپیشلی جن کی اسکن میں ایکنی کا پرابلم ہوتا ہے وہ بہت زیادہ سالو کر لیتی ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور انگریڈینٹ جو آج کل بہت یوز ہو رہا ہے وہ ہے ہیمپ سیڈس, اور اس میں بھی یہ ہے کہ اس میں اتنے زیادہ نیوٹرینٹس اور ایسڈ. کون سے سیڈز ہیں یہ؟ بیسکلی یہ ایک نیچرلی اکرنگ سیڈ ہوتا ہے, ہربس کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو تیل ہوتا ہے, اس کا جو آئل ہوتا ہے, اس میں لینوئک ایسڈ اور اولک ایسڈ بہت رچ ہوتے ہیں. اس میں اومیگا 6 اور اومیگا 9 ایسڈ ہوتے ہیں. یہ بھی آپ کی ایز اینٹی آکسیڈنٹ اسکن میں ہوتے ہیں, اور اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اینٹی ایجنگ, جیسے الرجیز ہو جاتی ہیں لوگوں کو, اور اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی پرابلمز ہوتی ہیں, ایون پگمنٹیشن, بہت سارے لوگوں کو پگمنٹیشن کا ایشو ہوتا ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کور کر لیتے ہیں. پگمنٹیشن کو اگر آسان زبان میں بتا دیا جائے, داغ آ جاتے ہیں جلد کے اوپر, بالکل براؤن کلر کے داغ آتے ہیں, اور اس میں بھی بہت وجوہات ہوتی ہیں جس سے پگمنٹیشن ہو سکتی ہے. جیسے سن کی وجہ سے, سن ایکسپوجر کی وجہ سے پگمنٹیشن ہو جاتی ہے, اولڈ ایج کی وجہ سے پگمنٹیشن ہو جاتی ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں اسکارس کی وجہ سے, ایکنی اسکارس کی وجہ سے پگمنٹیشن. اچھا, ابھی آپ نے ٹرمرک کا ذکر کیا,
کیا کہ مطلب یہ سب سے بہترین طریقہ ہے اسکن پر لگانے کا. اب اس کو لگایا کیسے جائے؟ کسی چیز میں مکس کر کے لگایا جائے, گلسرین میں کر لیا جائے, دہی میں مکس کر کے کس طرح سے لگانی ہے؟ کیونکہ وہ پاؤڈر فارم میں ہوتی ہیں اور وہ لگتی نہیں ہیں. بالکل. تو اس کا بیسکلی اب اگین اگر آپ خالی ہلدی اپنے منہ پہ لگا رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا منہ اس پیور فارم میں اس ساری ہلدی کو سوک کرے. اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اسکن جو ہے وہ یلو بھی ہو سکتی ہے, پگمنٹ ہو جاتی ہے. تو اس میں ہمارا ہیرا علی بیوٹی کا ایک ماسک ہے کالڈ دا کلیئر ایکسپرٹ ماسک. اس میں پروپورشن آف ٹرمرک اور کلے اس طرح کی ہے کہ وہ آپ کی اسکن پہ جب آپ لگاتے ہیں تو اس کا وہ پگمنٹ نہیں کرتا, مطلب آپ کی اسکن یلو نہیں ہوتی. تو یہ بھی آپ کو اندازہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کس پروپورشن میں کون سا انگریڈینٹ یوز کریں. لیکن نیچرل وے میں مطلب اگر گھر میں کسی نے ہلدی کا استعمال کرنا ہے تو وہ کس طرح سے کرے؟ پانی میں اس کو مکس کر کے لگا لے, دہی کے ساتھ مکس کرے, کس طرح سے لگائے؟ میں نے بڑا سنا ہے کہ لوگ دودھ کے ساتھ مکس کر کے بھی یوز کرتے ہیں, لیکن اس کا بھی یہ ہے کہ اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا, وہ پگمنٹ آپ کی اسکن یلو کر دیتی ہے. تو اس مطلب ریسرچ کرنا ان طرح کی چیزوں میں بہت ضروری ہے کہ آپ کیا پروپورشن. آپ نے اپنے پروڈکٹ کی جو بات کی ہے, آپ نے کہا ہے کہ وہ آپ ہلدی کو کلے کے اندر, مٹی کے اندر, جی کلے کے اندر مکس ہوتے ہیں. اس میں گلسرین کا کانٹینٹ ہوتا ہے جس میں بیسکلی ٹرمرک ایکسٹریکٹ ہوئی ہوتی ہے. تو اس میں ایک پروپورشن میں ایکسٹریکٹ ہوئی ہوتی ہے جس کے باقی جو بیسکلی ہلدی ہوتی ہے وہ ضائع ہوتی ہے. مزید بھی ہم باتیں کریں گے, ابھی مزید وائٹامنس کے بارے میں جانیں گے کہ کون کون سے وائٹامنس ہیں جو ہم ایکسٹرنلی اسکن پر اپلائی کر سکتے ہیں اور کون سے ہیں جو ہمیں کھانے کی ضرورت ہے. ہیرا ہمارے ساتھ ہی رہیں گی, آپ سے ملاقات ہوگی ایک بریک کے بعد. گڈ مارننگ پبلک. انسان کی نرم و نازک جلد کو بہت حساس بنایا ہے. خوبصورت نظر آنے کے لیے صرف چہرے کے میک اپ کی ہی نہیں بلکہ جلد کی مناسب دیکھ بھال اور پرورش بھی ضروری ہے. جلد کو خوبصورت بنانے اور بڑھتی عمر کی وجہ سے پیدا ہونے والے جلد کے مسائل کی روک تھام کے لیے کریم اور لوشن وقت کی اہم ضرورت ہے. تاہم اضافی وائٹامن سے ہی انسانی جلد کو صحت مند اور تازہ رکھا جا سکتا ہے. وائٹامن بی رنگت کو خوبصورت بنانے اور جلد کو ہمیشہ جوان رکھتا ہے, جبکہ اس کی کمی سے جلد پر دھبے, خشکی, جھریاں اور ہون پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں. وائٹامن سی کولاجن فائبر بنانے اور جلد میں جراثیم کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتا ہے. وائٹامن ڈی جسم میں کیلشیم کو جذب کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے جو ہڈیوں کو مضبوط اور صحت مند بناتا ہے. جسم میں کسی ایک بھی وائٹامن کی کمی جلد کو متاثر کر سکتی ہے. دن بھر کی محنت و مشقت یا بیماری سے جسم میں وائٹامنس کی کمی سے جلد کی تازگی اور مناسب نشوونما رک جاتی ہے, جس کے لیے اضافی وائٹامنس کا استعمال نہایت مفید ہے. ماہرین غذائیت کا اتفاق ہے کہ چہرے اور جلد کی صحت و توانائی کے لیے جہاں موئسچرائزرز اور فیس واش جیسی مصنوعات خواتین کے جلد کی حفاظت کرتی ہیں, وہیں خوراک کے معاملے میں غفلت کسی بڑے عارضے میں جکڑ سکتی ہے. اسکن کے حوالے سے خصوصی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. بیوٹی ایکسپرٹ ہیرا علی ہمیں شو میں جوائن کیے ہوئے ہیں. ہیرا, اسکن کو اچھا رکھنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ایک اچھا موئسچرائزر لازمی استعمال کرنا چاہیے. اب وہ موئسچرائزر کون سا ہو سکتا ہے؟ کوئی لوشن ہمارے دیکھنے والوں کو سجیسٹ کریں, کوئی کریم بتائیں کہ جس سے اسکن جو ہے وہ موئسچرائز رہے اور ہیلدی بھی رہے. بالکل, آج بہت الگ طرح کے موئسچرائزرز آ گئے ہیں. اس طرح بھی ہے کہ کچھ سیرمز ان میں اتنے زیادہ واٹر کانٹینٹ اور موئسچرائزنگ کانٹینٹ ہوتا ہے کہ آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو آئی وڈ ہائیلی ریکمینڈ ہیرا علی بیوٹی کا ہائیڈرا گلو سیرم, اور اس کے ساتھ میں میریکل آئل بھی بہت ہائیلی ریکمینڈ کروں گی کہ اس کے بعد آپ کو موئسچرائزر. ویسے ہیرا آپ تو جی حمید, جس طرح خواتین کے حوالے سے خواتین زیادہ فکر مند ہوتی ہے, لیکن آج کل جو لڑکے مرد حضرات ہیں وہ بھی چاہتے ہیں وہی ہم بھی خوبصورت نظر آئیں. تو خواتین کے ساتھ ساتھ کوئی پروڈکٹ ایسے بھی لے کے آئے کہ کم سے کم جو لڑکے جو مرد حضرات ہیں وہ بھی استعمال کر سکیں اور وہ بھی خوبصورت نظر آئے. بالکل بالکل, ہمارے جتنے بھی پروڈکٹس ہیں وہ سارے یونی سیکس ہیں, مرد حضرات اور ویمن دونوں استعمال کر سکتی ہیں. تو میں بہت انکریج کروں گی کہ میل بھی اپنی اسکن کے روٹین ایک فارم کرنا شروع کریں اور ان کو بہت زیادہ ایڈوانٹیج ملے گا اگر وہ یہ کریں. ایک خاص ایج میں آ کے خاص طور پہ برسات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ پمپلز نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل برسات میں خاص طور پہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے کیا کیا جائے پھر؟ وہ نوجوان جو دیکھنے والے ہیں یا لڑکیاں خاص طور پہ
پہ اچھا پمپلز کے لیے کہا جاتا ہے ٹی ٹری آئل بڑا بینیفیشل ہے جی، لیکن میرے خیال میں وہ جو دانہ نکلنا ہے وہ اس کو ختم نہیں کرتا، وہ نکل کے ہی رہے گا. بیسکلی موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کی ایکنی فارم ہوتی ہیں تو جتنے بھی آپ ایکسٹرنلی پروڈکٹس اپلائی کرتے ہیں وہ ان کا ایکنی جو ہے اس کو ایک دم سے وہ جلدی اس کی جو ٹائم پیریڈ ہے نا وہ اس کا شارٹ کر دیتے ہیں، اور ایکنی فارم ہو کے ختم ہونی ہی ہونی ہوتی ہے. سم ٹائمز ہوتا ہے اگر وہ اسکن کے آپ کے نیچے ہے تو آپ اس کو ایکسٹرنلی اگر اینٹی فنگل اور اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز والے پروڈکٹس لگا رہے ہیں، انگریڈینٹس لگا رہے ہیں، تو اس سے وہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ وہ وہاں سے. اچھا اب ایکسٹرنلی ہم کون کون سے وائٹامنس جو ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں اسکن پر؟ جس طرح وائٹامن ای کے کیپسولز ملتے ہیں، کیا ہم انہیں کھول کر ان کا جو آئل ہے وہ اپنی اسکن پر اپلائی کر سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ اور کون سے کیپسولز ہیں جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں اور ہم لگا سکتے ہیں؟ کیپسولز میں ریکمینڈ نہیں کروں گی کہ آپ اپنی اسکن پہ ڈائریکٹلی اپلائی کریں، کیونکہ بہت سارے وٹامنز ہوتے ہیں وہ آئل بیسڈ ہوتے ہیں، اور جب آپ آئل بیسڈ چیز ایک کیریئر کے بغیر اپنی اسکن پہ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کی اسکن سوک بھی کر رہی ہے کہ نہیں، اور کبھی کبھی وہ آپ کی اسکن کے پورز بلاک بھی کر سکتے ہیں. تو آئی وڈ ریکمینڈ کہ جو فارمولیٹڈ سیرمز ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں کیریئر بھی ہوتا ہے اور وہ ابزارب بھی آپ کی اسکن اس کی وجہ سے کر لیتی ہے، تو آپ کو ہمیشہ سیرمز کے انگریڈینٹس دیکھنے چاہیے اور ان میں پھر کون کون سے انگریڈینٹس دیکھنے چاہیے. ہمارے پاس وقت بہت مختصر ہے. بالکل بالکل آپ ٹرائی کریں وٹامن سی بیسڈ پروڈکٹس یوز کریں. وٹامن B3 نائاسینامائڈ ایک بہت پاپولر پروڈکٹ ہے، ہمارے بھی ہیئر علی بیوٹی میں بہت زیادہ یوز ہوتا ہے. اور آپ ٹرائی کریں کہ جتنی بھی آپ چیزیں یوز کر رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کی اسکن اگر آئل اس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے تو آپ آئل بیسڈ پروڈکٹس یوز کریں، یا اگر آپ کی اسکن آئل ایکسیپٹ نہیں کرتی تو آپ واٹر بیسڈ پروڈکٹ. یہ فنگس کا آپ نے کافی دفعہ استعمال ذکر کیا ہے، مطلب تو فنگس سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے؟ اینٹی فنگل ایک بہت اچھا ہمارا ہے کلیئر ایکسپرٹ آئل اور کلیئر ایکسپرٹ ماسک، کلیئر ایکسپرٹ سیرم سوری. ان دونوں چیزوں میں کیونکہ اینٹی فنگل مطلب یہ لوگوں کو بتا دوں ان کی اسکن کے اوپر داغ آ جاتے ہیں، یا کوئی بریک کے بعد ایک بار پھر سے گڈ مارننگ پبلک میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ابھی ہم آپ کو لے کر چلیں گے جلال پور بھٹیاں، جہاں پر ذی الحج کا چاند نظر آتے ہی لوگوں نے جانوروں کی خریداری شروع کر دی ہے. اور نہ صرف رؤوف صاحب مویشی منڈیوں کا رخ کیا جا رہا ہے بلکہ وہاں پر کیٹل فارم بھی بنے ہوئے ہیں اور وہاں پر بھی جایا جا رہا ہے جہاں پر جو جانور ہیں وہ وزن کے حساب سے فروخت کیے جا رہے ہیں. دیکھتے ہیں پہلے اس پر رپورٹ دیکھ لیتے ہیں. بالکل مینا سے شروع ہونے والی اپنے پروردگار سے عشق حقیقی کی یہ داستان آج بھی امت مسلمہ میں زندہ ہے. عید قربان قریب آتے ہی شہری قربانی کا جانور خریدنے کے لیے مویشی منڈیوں کا رخ کرتے ہیں. قربانی کا جانور خوبصورت بھی ہو اور سستا بھی، یہ تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، لیکن دوسری جانب نازوں سے پالے گئے ان جانوروں کے مالکان کے ریٹ اور نخرے بھی آسمان سے باتیں کرتے ہیں. قربانی کے لیے جانور پال کر فروخت کرنا خوب منافع بخش کاروبار بن چکا ہے. ایسے میں جلال پور بھٹیاں میں کیٹل فارم کا رجحان بڑھنے لگا. منڈیاں لوگوں نے مشکلات کا سامنا ہوتا سی، اس آسانی واسطے اسی یہ فارم بنایا اور لوگ آ رہے ہیں قربانی کے جانور خرید کر رہے ہیں. 450 روپے پر کے جی جانور فروخت ہو رہے ہیں اور اسی ماشاءاللہ اچھا منافع سانو یہ آ رہا ہے. 450 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیے جانے والے قربانی کے یہ جانور شہریوں کی خاص توجہ کا مرکز بننے لگے. تو یہاں پہ آئے ہیں، یہاں پہ بارگیننگ بھی نہیں ہے، وزن کے حساب سے جو ہے یہ دے رہے ہیں، تو ایزی ہے. منڈی میں تو بہت زیادہ رش تھا اور بہت زیادہ دام بھی تھے ان کے. میں پاپا کے ساتھ آیا ہوں، مجھے بہت مزہ آ رہا ہے اور میں قربانی کا جانور لینے آیا ہوں. ہر سال ہم قربانی کرتے ہیں. من پسند قربانی کا جانور خریدنے اور بھاؤ تاؤ کی زحمت سے بچنے کے لیے شہری منڈیوں کی بجائے کیٹل فارم کو ترجیح دینے لگے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ملک کے دیگر شہروں میں اگر ایسے کیٹل فارم قائم کیے جائیں تو شہری گھر کی دہلیز پر صحت مند اور خوبصورت جانور خرید کر سنت ابراہیمی احسن طریقے سے ادا کر سکتے ہیں. اظہر حسین، پبلک نیوز، پنڈی بھٹیاں. تو یہ خصوصی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. بقرہ عید میں بس اب چند ہی روز باقی رہ گئے ہیں اور لوگ جو ہیں انہوں نے جانوروں کی خریداری شروع کر دی ہے. اس بار آبویسلی کووڈ ہے، ویسے بھی بہت کانشیس رہنے کی ضرورت ہے، SOPs کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. جانور خریدتے وقت بہت سی چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جانوروں سے بہت سی بیماریاں جو ہیں وہ انسانوں میں منتقل ہو سکتی ہیں. تو اس دفعہ مویشی منڈیاں کس طرح سے قائم کی جا رہی ہیں اس پر ابھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈیشنل ڈائریکٹر
डायरेक्टर लाइफ स्टॉक लाहौर डॉक्टर ज़ुबैर बारी साहब। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। इस दफ़ा क्या इंतज़ामात किए गए हैं मवेशी मंडियों के अंदर और किस तरह से मवेशी मंडियाँ जो हैं वो लगाई जा रही हैं और मतलब ऑब्वियसली कोविड है तो ज़्यादा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, SOPs को फॉलो करने की ज़रूरत है, तो इन चीज़ों को किस तरह से मेक श्योर किया जा रहा है कि मंडियों में SOPs जो हैं उनका ख़ास ख्याल रखा जाए? लाहौर शहर में एक बड़ी मंडी है जिसे शाहपुर कांजरा मंडी कहते हैं और इसके साथ 11 सेल पॉइंट जो आर्जी मंडियाँ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर ने बनाई हैं वो कायम है। ये टोटल 12 मंडियाँ हैं। इन 12 मंडियों के अंदर जो SOPs हैं वो बड़े स्ट्रिक्टली फॉलो किए जा रहे हैं कि जितने व्यापारी आए हैं या जितने वहाँ लोग ड्यूटी कर रहे हैं या जितने लोग आ रहे हैं उन सब के कोविड वैक्सीन होना ज़रूरी है। वो सारे वैक्सीनेटेड हैं। उसके अलावा ये फैसिलिटी भी दी गई है कि वहाँ वैक्सीन कराने के लिए वहाँ पे भी कैंप किया गया है। अच्छा, वहाँ सहूलत फौरी तौर पे दी जाती है। जो लोग आते हैं उनको वहीं वैक्सीन भी, अगर किसी ने वैक्सीन नहीं कराई हुई, कोई व्यापारी ऐसा आ जाता है तो उसको वहीं वैक्सीन लगा दें। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। वैक्सीन के बगैर कोई भी मंडी में दाखिल नहीं हो सकता। इसके अलावा महकमा लाइफ स्टॉक लाहौर ने सारी मंडियों में अपने वेटनरी डिस्पेंसरीज कैंप की हैं जो 24 घंटे 3 शिफ्टों में काम करते हैं लोग। वहाँ पे हर किस्म की, अगर किसी जानवरों को कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी हो आ जाती है, कोई लेमनेस वगैरह, कोई चोट लग जाती है लोडिंग अनलोडिंग में, तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए 24 घंटे महकमा लाइफ स्टॉक की डिस्पेंसरियाँ कायम हैं जो बिल्कुल फ्री काम करते हैं, कोई चार्जेस नहीं है वहाँ पे। इसके अलावा महकमा लाइफ स्टॉक लाहौर में 10 हमारी मोबाइल वेटनरी डिस्पेंसरीज हैं जो गाड़ियों पे कायम है। वो उनके ऊपर लाउड स्पीकर लगा हुआ है। वो सारे टाउन्स में जाके ऐलान कर रहे हैं कि किसी का अगर जानवर को बीमार है, किसी को कोई मसला है, मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, रखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें हमारे वेटनरी डॉक्टर्स 2 ड्यूटियों में, सुबह और शाम की ड्यूटी में। ये तो हो गई ड्यूटीज आपकी और आपने वो उसका बता दिया। अब ये बताइए कि आम खरीदार जिस वक्त आए, लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं, जिसकी वजह से हमने बताया कैटल फार्म्स का जिक्र रुख कर रहे हैं लोग कि वहाँ पे तोल के कर लें, यहाँ तो भाव तान करना है। जानवर के अंदर क्या देखना चाहिए, किस तरीके से मतलब खरीदारी करनी चाहिए? सबसे पहले जब आप जानवर देखने जाएं तो उसको चला फिरा के देखें, वहाँ पे थोड़ा सा चलाएं ताकि कोई उसको, हाँ, देखने में वो सेहतमंद नजर आए, चलने में वो ठीक हो, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई जख्मी ना हो। हाथ उसके ऊपर फेर के, उसके जिस्म के नीचे भी हाथ फेर के, बाद इसके लिए दस्ताने वगैरह जरूरी है आपने कहा है या मतलब कोई इतना ज़रूरी नहीं, दस्तानों की ज़रूरत नहीं इतनी, क्योंकि हम जो भी जानवर आ रहा है उसको मंडी में दाखिल होने से पहले हम उसके ऊपर स्प्रे करते हैं। अच्छा, सारे जानवरों को स्प्रे करते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादातर ख़तरा होता है चिचड़ियों से जो बीमारियां पैदा होती हैं उनको रोकना। तो उसके लिए हमने हर मंडी के स्टार्ट पे एक अपना एंट्री कैंप बनाया हुआ है। वहाँ पे हमारे लोग स्प्रे करते हैं, जानवर फिर अंदर जाता है। जब जानवर के ऊपर भी स्प्रे, जी, जानवर के ऊपर स्प्रे करते हैं। अब आपने कहा कि आप उसको हाथ फेर के देखें अच्छी तरह से, अच्छी तरह, कोई जख्म ना हो, कोई छुपी चीज़ ना रह जाए, कोई उसको मसला ना हो, उसको चला फिरा के देख लें, उसकी टांगे शांगे देखें कि ठीक है। अच्छा, ये दोनों चीज़ों के लिए हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल आता है जी हरमीत। डॉक्टर साहब, जिस तरह हम देख रहे हैं, जिस तरह आप बात करें लाहौर के कैटल फार्म की, बहुत अच्छी बात है, बड़े कमाल के काम किए गए हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इस्लामाबाद की बात करूँ तो इस्लामाबाद में कई कैटल फार्म में एंट्री गेट वगैरह तो लगे नुमाइश के लिए, पर ऐसा कोई नहीं है, कोई इंतज़ाम नहीं है। अब बारिशें हो रही हैं, जुलाई का महीना है, तो हम देखते हैं कि बारिश का पानी जब जमा हो जाता है कई सारे मच्छर भी जन्म ले लेते हैं, उससे फिर कांगो वायरस और उस किस्म की जो मुख्तलिफ बीमारियाँ जन्म लेती हैं। तो उसके बचाव के लिए क्या तरीक़ाकार हो, एक आम कस्टमर जाता है उसको क्या अपने आप को कैसे महफूज बनाना है? इस तरह की जो बीमारियां जानवर शहर में लेकर जाएंगे या घरों में जानवर जाएं तो उनके साथ जाएं, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि एंटी स्प्रे किया जाए, एंटी टिक्स स्प्रे हम उसको कहते हैं, वो स्प्रे किया जाए तो किसी किस्म के कोई टिक्स वगैरह जो जानवरों से इंसानों में बीमारियां जिनसे फैलती हैं वो नहीं रहते, वो ख़त्म हो जाते हैं। आपके कहने का मतलब ये है कि एक स्प्रे आप लोगों ने कर दिया, हाँ जी, इसके बाद जब आप घर लेके जाएं
اگر کوئی آپ دیکھیں اس جانور میں کوئی پرابلم ہے تو آپ ہماری ٹیمیں لاہور شہر کے اندر پھر رہی ہیں، وہ ہماری موبائل ڈسپینسریاں، وہاں سے ان کو آپ فری سروس مہیا ہے. اگر کوئی ٹکس رہ گیا ہے یا نہیں اس پہ سپرے پہلے ہوا تو اس کو آپ وہاں سے کروا سکتے ہیں. اچھا، جس طرح سے آپ نے کہا کہ جتنے بھی بیوپاری آئے ہیں مویشی منڈیوں کے اندر ان کے لیے ویکسینیشن لازمی ہے. جی NCOC کا یہ آپ لوگ ان کا کوئی سرٹیفکیٹ وغیرہ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے جی سرٹیفکیٹ دیکھ رہے ہیں. وہ جب آتے ہیں ان کو چیکنگ ہوتی ہے منڈی میں، جو منڈی کا آفس بنا ہوا ہے وہ سب لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ اس نے ویکسین کروائی ہوئی ہے نہیں کروائی. اگر نہیں کروائی کوئی بندہ ایسا آ گیا تو اس کو وہیں ویکسین کروانے کا بھی ویکسینیشن سینٹرز بھی وہاں پہ بنے. ٹھیک ہے. اب یہ بتائیے کہ جانور آپ نے لے لیا، قربانی کا دن آ گیا، اب قربانی آپ نے کرنی ہے تو عام طور پہ تو لوگوں کو دیکھا گیا گلی محلوں میں پھرنے والے ہر آدمی کو کسائی سمجھ کے گھر میں لے جاتے ہیں. اس بارے میں بھی کوئی انسٹرکشنز ہیں کہ کیا کیا جائے اور وہاں پہ بھی کیا کسائی کو ہاتھ دھلوائے جائیں؟ اس کے ویسے مدعا صحیح اٹھایا روح صاحب. جی اس کے بارے میں یہ ہے کہ کسائیوں کی بھی ٹریننگ کی جاتی ہے. ہم نے کل ٹاؤن ہال لاہور میں 200 کے قریب کسائیوں کو بلا کے ان کو ٹریننگ دی ہے. یہ ایک اچھا میسیج تھا جس میں منسٹر لائف سٹاک حسنین بہادر دریشک صاحب مہمان خصوصی تھے اور لاہور کے قصاب برادری سے 200 بندوں کو بلایا گیا تھا. ان کو ہم نے ٹریننگ دی ہے 2 چیزوں پہ. ایک تو وہ خود جو کھالیں اتاریں گے ان میں کوئی ٹک وغیرہ نہ لگائیں کیونکہ کھالوں سے بھی بہت بڑے ہماری معاشیت وابستہ ہے اور ذرائع مبادلہ آتا ہے. اور دوسرا وہ یہ میسیج دوسرے لوگوں کو بھی دیں کہ جو 1 دن کے کسائی 2 دن کے عید پہ کسائی بنتے ہیں ان سے بھی نجات حاصل. میرے خیال میں ویسے ایسے کسائیوں سے نجات حاصل نہیں کی جا سکتی. یہ فصلی بیڑے ہوتے ہیں، ان لوگوں نے نکلنا ہی نکلنا. لیکن اس پہ جتنا منیمائز کیا جائے ان کسائیوں کو بھی ویکسینیشن جی ڈیفینیٹلی یہ سارے ویکسینیٹڈ ہیں اور ان کو ہم نے یہ بھی ہدایات دی ہیں کہ وہ دستانے پہن لیں. کہیں کوئی چچڑ دیکھیں تو اس کو پہلے اتار دیں. کوئی ٹکس والی چیز نہ ہو تاکہ کوئی ایسی بیماری جو انسانوں سے جانوروں سے انسانوں میں شفٹ ہوتی ہے وہ اس سے بچا جائے. جب پھرنا ہے باقی شہروں میں بھی، لاہور میں ہی مطلب ہزاروں کے حساب سے ہوں گے کسائی تو جی 200 کی ٹریننگ ہوئی جی ایگزیکٹ. تو آگے بھی چل کے اور ٹریننگ جی یہ ٹریننگ ہم ہر سال اس کو سمجھیں علامتی طور پہ ہوتی ہے کہ جو 200 بندہ آیا وہ جا کے باقی اپنے کسائیوں کو یہ میسیج دے دے. یہ پبلک میسیج دے، ٹی وی چینلز پہ چلا اور اس پہ اخباروں میں بھی اس کی خبر لگی تو اس سے لوگوں کو ایک اویئرنیس کری. اچھا اب گوشت آ گیا آپ کے پاس، تو گوشت کے بارے میں بھی کوئی خاص ان دنوں کے لیے حساب سے کوئی ہدایات ہیں کہ یہ کریں، اس طرح سے کریں، اس طرح سے سنبھالیں، کیا کریں مطلب وہ؟ جی دیکھیں گوشت کو سنبھالنا تو یہ خواتین بڑی اچھی طرح جانتی ہیں گھروں میں، وہ اس کو اپنے طریقے سے سنبھالتے ہیں. ہر گھر میں گوشت وافر آ جاتا ہے تو وہ اس کو طریقے سے لیکن جانور آپ نے پہلے کچھ دن جو رکھنا ہے اس کے لیے ضروری ہے جانور کا کہ آپ کی موبائل ٹیموں سے رابطہ کرتے رہیں، دیکھیں کہ کوئی جی اس میں ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے جو جانور لوگ قربانی کے لیے پالتے ہیں، قربانی پہ لا کے بیچتے ہیں، وہ بیمار نہیں ہوتے موسٹلی. ٹھیک ہے، صحت مند جانور ہوتے ہیں. لیکن مسئلہ ہوتا ہے مینجمنٹ کا. جب جانور شفٹ ہوتے ہیں دوسرے شہروں سے لاہور میں آتے ہیں، اس میں شفٹنگ کے دوران کوئی زخمی ہو جاتے ہیں یا مینجمنٹ پرابلم یہ ہے کہ جانور کو کھانا ٹائم سے نہیں دیا جا رہا، جو آتا ہے اس کو کھلانے کی کوشش کرتا ہے، بہت زیادہ کھلایا جا رہا ہے جیسے ڈائریا وغیرہ لگ جاتا ہے. تو ان چیزوں سے بچنے کی زیادہ تر مینجمنٹل پرابلم ہے کہ لوگ اس کو بار بار نہ کھلائیں. ویسے نارملی دیکھا جائے تو جانوروں سے مطلب اسپیشلی یہ جو قربانی کے جانور ہوتے ہیں کون کون سی بیماریاں ہیں جو انسانوں میں منتقل ہو سکتی ہیں اور ہم نے اپنے آپ کو محفوظ کس طرح سے بنانا ہے ان بیماریوں سے؟ ان میں زیادہ تر جو پرابلم آ رہی ہے وہ ٹکس بورن ڈیزیزز کی ہے، جو چچڑیوں سے آگے بیماریاں پھیلتی ہیں، بلڈ پیراسائٹ چچڑ جیسے بولتے ہیں، جیسے چچڑ بولتے ہیں، وہ نہیں ہونی چاہیے. بہت سب سے میجر یہ چیز ہے. باقی جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ اس طرح کے جانور وہ ہوتے ہیں بیمار جانوروں میں. بیمار جانور بہت کم آتے ہیں، بہت نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. صحت مند جانور ہوتے ہیں لوگ. اچھا ویسے جب کوئی جانور خریدنا چاہے تو یہ جو ٹکس کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کا پتہ لگ جاتا ہے؟ جی ہمیں فزیکلی نظر آتے ہیں، فزیکلی ٹکس نظر آتے ہیں اور ایسے جانور نہ خریدے جائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ لاہور سے باہر سے جہاں سے جانور آ رہے ہیں وہاں سے سپرے ہو کے آ رہا ہے. پھر جب شہر کے انٹری پوائنٹ میں، منڈی کے انٹری پوائنٹ میں جانوروں کا ٹرک آتا ہے تو اس کو سپرے کیا جاتا ہے. اور پھر اس کے باوجود بھی ہم نے یہ فیسلٹی دی ہوئی ہے محکمے کی طرف سے کہ جب بھی ان کو کہیں کوئی چچڑ وغیرہ جانور پہ نظر آئے یا کوئی جانور کو مینجمنٹل پرابلم ڈائریا شائریا لگ جائے تو وہ ہماری ٹیم سے رابطہ کریں. اچھا گھروں میں جو جانور رکھے ہوئے ہیں ان کی خوراک کے حوالے سے آپ نے کہا بہت زیادہ نہ کھلایا جائے. کوئی صحت مند خوراک ہے جو آپ ریکمینڈ کریں گے ان دنوں میں کہ ان کو دن میں یہ دیں، دوپہر کو یہ دیں، رات کو یہ دیں؟ سب سے بہترین تو گرین فاڈر ہے.
सबज चारा उसको दिया जाए, ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। पीछे से जानवर आते हैं, वो चारे पे पले होते हैं या कोई खुराक उनको तूड़ी छुड़ी पे पले होते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। जब शहर में आते हैं तो हम उसको आइसक्रीम भी खिला रहे होते हैं, फिर हम उसको बच्चे उसको प्यार से फल भी खिलाते जा रहे हैं, तो वो उससे प्रॉब्लम्स आती हैं। उसको खासकर सबज चारे से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सबज चारा खिलाएंगे आप सुखी रहेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जो बात की खालों के हवाले से, जो खाले हैं जाहिर बात है मईशत के साथ भी मुंसलिक है, काफ़ी सारे इदारे भी चल जाते हैं इससे, वेलफेयर के जो हैं, तो फिर इनको कैसे महफूज बनाए ताकि ये ख़राब ना हो और आगे जाके इसकी जो कीमत है इस बारे में भी हमने कल जो सेमिनार करवाया है उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एनिमल साइंसेज से डॉक्टर सदाकत साहब थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन दी थी। और खालों को सबसे बड़ी बात जो है कि खाल को उतारते ही ठंडी जगह पे रखें, साए में रखें। हम खाल से हमारा सरोकार ने हमने कहना है इसको हमने अल्लाह के वास्ते देना है, किसी को तो वो जिस हालत में पड़ी हुई दे दे। अगर खाल धूप में पड़ी रहेगी तो वो बिल्कुल ज़ाया हो जाएगी, बल्कि वो खालें खरीदने वाले लोगों को नुकसान करती है, हमारी इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो सबसे बड़ा आपके इस चैनल से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जब खाल उतारें उसको साए में रखें, हो सके तो उसको फौरी नमक लगा दिया जाए। अच्छा, नमक लगाने से खाल हिफाजत में आ जाती है और खाल को साए में रखा जाए। अच्छा, कुर्बानी का दिन अब आन पहुंचा, मतलब कुर्बानी हो गई, अब इसके बाद गोश्त बनाते वक्त किस किस चीज़ों का ख्याल रखा जाए कसाईयों की जानिब से, जो घर में मौजूद दीगर अफराद हैं उनमें से कोई खतरा मतलब हो सकता है? मतलब नहीं, इस तरह का कोई खतरा नहीं है। अपने हिसाब से हर बंदे ने गोश्त खाना है, गोश्त को सेफ भी हर बंदे ने अपने घर में अपने तरीके से करना है, ह्यूमिडिटी, लेकिन ये इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप जैसे ही आजकल मौसम सख्त है तरीके से खाया तो उसको तरीके से खाया जाए, कम खाया जाए, ज़रा ज़्यादा दिनों में खा लिया जाए। और इसके अलावा जो खाल है उसको जितनी जल्दी हो सके आपने जिसको भी देनी है, किसी इदारे को देनी है, किसी गरीब आदमी को देनी है, जहाँ भी आपने देनी है उसको जल्दी से जल्दी भेज दिया जाए। अच्छा, ताकि उसमें खराबी ना आए। बरसात के मौसम में ज़्यादा ख़राब होने का डर होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी की, सबसे बड़ा गर्मी का दचका है, ह्यूमिडिटी है। हम देख रहे हैं खाल बिल्कुल अच्छी है, लेकिन जब उसको प्रोसेस करते हैं तो उसके पहले कुछ भी नहीं होता, वो ज़ीरो होती है। अच्छा। तो इसलिए उसको बचाने के लिए हमारी ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी और बहुत नुकसान है इसमें आजकल खालों में। कल हमने पीटीए पाकिस्तान टेनिस एसोसिएशन के लोग भी वहाँ आए थे, उन्होंने भी वहाँ लेक्चर दिया था सेमिनार हमारे में, तो यही बात कही जा रही है कि खाल को आप जल्दी से जल्दी उस मुकाम पे पहुँचा दें जिसको आपने देनी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़े मुफीद किस्म के मशवरे भी दिए, और उनका यही कहना है कि जब आप कुर्बानी का जानवर ख़रीदें उस वक्त भी इख्तियात करें, और उसके बाद जो खाल कुर्बानी के जानवर की होगी उसको नमक लगाकर साए वाली जगह पर रखें, और जहाँ पर भी पहुँचानी है, किसी भी इदारे को देनी है तो फौरी तौर पर उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए। अभी हम शो में मिल कर लेते हैं, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कुछ मज़ीद मौज़ूआत पर आपसे गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस।